Assalamu alaikum. My name is Sadra. I'm your host, and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. Today, my guest is Muhammad Ali Tosi from Lahore, and his introduction is this: कि ये जो हैं वो 6 सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट हैं, इसके साथ साथ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान हैं जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स एशिया उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करते हैं. तो आइए मुलाकात करते हैं मोहम्मद अली से जो हमारे साथ लाहौर से हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा, कैसे हैं आप? Sir, I'm good, alhamdulillah. Sir, please, I just request to you, please, हमारे देखने और सुनने वालों को अपना briefly introduction करवाइए. किस तरह का इंट्रोडक्शन? पर्सनल इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन? प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन. अच्छा, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन. और शुरू कहाँ से करूँ? अपनी पढ़ाई से शुरू करूँ? चलिए पढ़ाई से शुरू कर लेता हूँ. मेरी जो आखिरी starting from your name. Sir, starting from your name. मोहम्मद अली तूसी. ठीक है. मोहम्मद अली तूसी मेरा नाम है. और जिनको तूसी अगर फ़र्ज़ करें किसी को नहीं कॉमन लगता तो इट्स अ यूनिक नेम इन पाकिस्तान. बेसिकली तूस एक एंशिएंट सिटी है ईरान में जो प्री इस्लामिक नाम है उसका, और उधर से जो माइग्रेट किए हुए लोग उनको तूसी कहते हैं. और मेरा ख्याल है कि 5-6 जनरेशन पहले मेरी जो फोर फादर्स थे अब्बू की तरफ से वो तूस से आए थे, और उस निस्बत से मैं तूसी हूँ. मेरी जो पाकिस्तान में हाईएस्ट एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है. उस वक्त उसका नाम पीसीबी हुआ करता था. वहाँ से मैंने बीबीए किया और एमबीए किया. उसके अलावा मैंने खैर अगर आप बात करना चाहते हैं मैंने एफसी कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है, मैंने डीपीएस में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है जी. मेरी जो लास्ट प्रॉपर आपको डिग्री कह दें वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे की है. वहाँ से मैंने एमबीए किया था. चेंज मैनेजमेंट मेरा रिसर्च का एरिया था. जो मेरा थीसिस था वो चेंज मैनेजमेंट में था. और उसके खैर पीसीबीएस से निकलने के बाद मैंने पीआईक्यूसी में काम किया. मैंने प्राइम बैंक में काम किया, सिर्फ इंटर्नशिप की वहाँ पे. मैंने पीआईक्यूसी नाम था उस वक्त, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. आजकल इसका नाम पीआईक्यूसी इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी है. वहाँ काम किया था. उसके बाद मैंने क्रेसॉफ्ट में काम किया था. मेरी प्रॉपर जॉब जो है वो पहली वो क्रेसॉफ्ट में थी, और पीआईक्यूसी में इंटर्नशिप थी, एक और इंटर्नशिप थी. उसके अलावा मैंने काम किया QMS 9000 में, और उसके बाद मैंने पढ़ने के लिए चला गया इंग्लैंड. पढ़ने के लिए जाने के बाद मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ काम किए पढ़ते हुए, और क्वालिटी मैनेजर बना था मैं अल्टीमेटली. एक क्रिटिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से कंपनी है विच इज़ अ डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर. नासा अगस्टा वेस्टर्न के लिए काम करती है वो, और उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करती है, बोथ मिलिट्री एंड सिविल. वहाँ के बाद मैं पाकिस्तान में आया और मैंने मोबलिंक में काम किया है. मोबलिंक में मैं ब्लैक बेल्ट बना था. वहाँ पे मैंने सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स किए थे. और उसके बाद मैंने I2C में काम किया है. I2C एक पेमेंट प्रोसेसर है. और फिंका माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम किया है. पिछले 1 साल से मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ तूसी एडवाइजरी सर्विसेज के नाम से. और उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स एशिया का मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिसमें 14 मुल्क के प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त, जिसमें चाइना भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी है. और तो काफ़ी कंट्रीज हैं उसमें. मिक्सचर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है. हांगकॉन्ग भी है और ताइवान भी है. तो ये है मेरा प्रोफेशन. हाँ, उसके अलावा मैं एक वेंचर है मेरे एक दोस्त का, उसमें मैं बिज़नेस डायरेक्टर हूँ. वो यूके में है. एक स्टार्टअप है, यूके की स्टार्टअप है, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक रेटिंग्स. उसका मैं बिज़नेस डायरेक्टर भी हूँ. तो ये मेरा बेसिकली प्रोफेशनल आपको अगर बताऊँ तो ये. ओके, अमेजिंग. सर, शुरू करते हैं. आप रिप्रेजेंटेटर हैं पाकिस्तान की तरफ से वहाँ. सर, ये जर्नी कैसी रही? मतलब आपने अप्लाई किया, उन्होंने सेलेक्ट किया, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं. नहीं, मैंने ना अप्लाई किया. हाँ, कह सकते हैं मैंने अप्लाई किया.
میں انٹریکٹ کرتا ہوں انٹرنیشنلی. ایک بندہ تھا جس نے تھائی لینڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ میں ایک ایشیا وائڈ بناؤں, کیا کہتے ہیں, پروفیشنل باڈی بناؤں جو اکریڈٹ کر سکے, یا وہ اس طرح چینج مینجمنٹ کی ایک پروفیشنل باڈی بنا لو. تو اس وقت اس نے, میرا انٹریکشن اس سے پہلے بھی تھا, اور میرا انٹریکشن اس سے کافی سال پہلے تک تھا. میرے خیال 6 سال پہلے بھی اس سے انٹریکشن میرا کسی نہ کسی حد تک لنکڈ ان پہ تھا. اس نے 100 لوگوں سے پوچھا, 150 لوگوں سے پوچھا مختلف ملکوں میں کہ آپ میں سے کون والنٹیئر کرنا چاہے گا ایز اے کنٹری ریپرزینٹیٹیو. اس وقت ڈائریکٹر کا نام لیا گیا تھا, اور بعد میں یا کوئی کسی اور فارم میں والنٹیئر کرنا چاہے گا. اس وقت 6 لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں سے والنٹیئر کیا تھا. تو اس نے پھر بیسیکلی مجھے بیسڈ آن مائی پروفائل مجھے اس نے پھر سلیکٹ کیا تھا. تو ایسا بیسیکلی, ہاں اس طرح جاب نہیں ہے یہ, اس کو جاب نہیں کہنا چاہیے. دس از مور آف اے والنٹری تھنگ, دس از مور آف اے, ہاں ہو سکتا ہے کہ کل کو جب ہم کافی آگے چلے جائیں تو یہ ایک اس کی کوئی انکم بھی ہو, مگر ابھی فی الحال اٹس مور آف اے والنٹری تھنگ, اٹس مور آف اے پروفیشنل انگیجمنٹ. اور ابھی ہم انشاءاللہ انکارپوریٹ کریں گے تو پھر obviously once you incorporate, سنگاپور میں انکارپوریٹ کرنے لگے ہم, اور once you incorporate تو پھر اس کے بعد وہ بات آگے جائے گی اس کی. سر آپ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ ایک ادر وینچر میں ہیں جو ایک بزنس اسٹارٹ اپ ہے یو کے میں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ جو ابھی کرنٹ آپ جن بھی پروجیکٹس کے ساتھ جس بھی ٹاسک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیا یہ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے میچ کرتا ہے یا ڈفر ہے؟ اچھا, میرا جو فرینڈ والا کام ہے نا یو کے والا, وہ دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. دیٹ از سم تھنگ جس کا میرا ایکسپوجر ایک لمیٹیڈ ہے. ٹرانسفریبل اسکلز ہیں مگر وہ ڈفرینٹ ہے. اینڈ دیٹ فرینڈ از ناٹ اے پاکستانی بائی دا وے. یہ دیٹ فرینڈ از این انڈین ہو کیم فرام احمد آباد, اور اس وقت کے وہ ہے ادھر ہے, کیا کہتے ہیں, انگلینڈ میں ہی ہے. وہ 2005 میں آیا تھا انگلینڈ, تو اس وقت کا میرا دوست ہے, اور وہ اس کے ساتھ ہے. جو باقی چیزیں ہیں انسٹیٹیوٹ آف چینج اینڈ ٹرانسفارمیشن پروفیشنل ایشیا, آبویسلی دیٹس چینج مینجمنٹ. میں پروفیشنل چینج مینجمنٹ میں نے 2006 میں سب سے پہلی مرتبہ پڑھی تھی. میں نے اسٹریٹجیز بنائی تھی موبلنک میں جب تھا چینج مینجمنٹ کی. میں نے 2010 میں چینج مینجمنٹ ایز اے سبجیکٹ ایم بی اے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا بھی ہے, اور 2011 میں سوری. اور اس کے علاوہ میں نے مختلف کمپنیز میں چینج مینجمنٹ کی ٹریننگز کرائی ہوئی ہیں. بلکہ میں نے تو اس کی ریلوے پولیس کو بھی ٹریننگ کرائی تھی چینج مینجمنٹ کی, پاکستان کی ریلوے پولیس کو چینج مینجمنٹ. میں یہ چیزیں کرتا رہتا ہوں. تو یہ تو پیورلی میرے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ملتا ہے. اب لین سکس سگما پہ آ جاتے ہیں. لین سکس سگما بھی آپ کا آبویسلی اٹس بیسکلی ریلیٹڈ ٹو بزنس, تو اس کو بھی میرے ایجوکیشن کے ساتھ ہی آپ ملا دیں. اور لین سکس سگما کی جو اسکل سیٹ ہے, جس میں بلیک بیلٹ پہلے آیا تھا 2008 میں کیا تھا, اس کے بعد میں نے ریفریشر کیا بلیک بیلٹ کا 2019 میں, اور پھر ماسٹر بلیک بیلٹ کیا تھا 2019 میں یو کے سے. تو وہ ساری بات ہے, ایک اسکل سیٹ کی ایک سرٹیفکیشن ہے, وہ تو پھر ایجوکیشن یا اس میں کریڈینشلز میں ہی آ جاتے ہیں آپ کے. اور الحمدللہ میں جو لین سکس سگما ہے اس کا میں ٹرینر یہاں پہ پاکستان میں تو چلو ٹریننگ کراتا ہی ہوں, اور یہاں پہ میں نے جب نوکری کر رہا تھا تبھی میں نے ٹریننگز کرائی ہیں, گرین بیلٹ کی بھی کرائی ہیں میں نے, مختلف اپنے کرائی ہیں میں نے, مختلف حلقوں میں کرائی ہیں, اپنی نوکری کے علاوہ بھی کرائی ہیں. اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تھائی لینڈ میں ایک یونیورسٹی ہے, ان کے ساتھ مل کے میرے توسی ایڈوائزری سروسز جو ہے اس نے ایک جوائنٹ وینچر بنایا ہے, اور اس جوائنٹ وینچر کے تحت ہم نے لین سکس سگما کی ٹریننگ اور سرٹیفکیشنز نکالی ہیں. اور آپ بس سمجھ لیں کہ جیسے لمز میں REDC ہے نا, پاکستان میں لمز ہے نا, لمز میں REDC ہے, ویسے AIT ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں AIT ایکسٹینشن ہے جو ان کا ٹریننگ اور ایگزیکٹو ٹریننگ ونگ ہے. تو ان کے ساتھ میرا اس وقت کیا کہتے ہیں جوائنٹ وینچر ہے, اور میں بلکہ آج کل وہاں پہ ٹریننگ ڈیلیور بھی کر رہا ہوں, ورچولی کر رہا ہوں
فی الحال. کووڈ ختم ہو جائے گا تو شاید ہم ورچوئل کی جگہ فزیکل جا کے تھائی لینڈ میں کرائیں گے. جب تک کووڈ ہے تب تک میں ورچولی کرا رہا ہوں ٹریننگس ادھر تھائی لینڈ میں. تو ایک یونیورسٹی پاکستان کی ہو گئی ہے اور ایک وہاں کی ہو گئی ہے. اور بائی دا وے میں نے لمس میں بھی میں نے سیشن کرائے ہوئے لین کی, اور میں نے اس کے علاوہ یو ایم ٹی میں بھی کرایا ہوا ہے, میں نے ادھر بھی کرایا ہوا ہے, یو ای ٹی میں بھی ایک سیشن کرایا ہوا ہے کانفرنس میں. برونیل میں گیا تھا تو 2017 میں, تو وہاں پہ میں نے ایک سیشن کرایا تھا اس چیز کے اوپر. جی اوکے سر, اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک تو بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں, میں یہی سمجھتی رہی وہ پاکستان سے ہیں, دیٹس وائی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, تو شاید ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے, تو وہ یو کے چلے گئے اور پھر وہاں جا کے آپ جو ہے وہ ان کے بزنس ایڈوائزر اور کوئی بھی ادر اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو انہوں نے پوسٹ آفر کی. لیکن بڑا اسٹرینج لگا یہ جان کر کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ انڈیا سے ہیں اور اس کے باوجود اور بہت نان اچھی مسلم ہے, باؤنڈنگ ہے اور نان مسلم ہے. رائٹ, ایگزیکٹلی. اچھا, یہ دو چیزیں بڑی یونیک ہیں. اب پندت میں ہے, یہ جاننا چاہتی ہوں. جی, پندت ہے اوپر سے, پندت پندت ہے, اچھا ہاں پنڈت ہے. براہمن ہے, واو. براہمن ہے. اور ہی اچھا, ایکچولی از qualified, وہ ہی از qualified to do the rituals. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ صرف پندت ہیں, اور ایک یہ کہ آپ پندت ہونے کے بجائے آپ qualified بھی ہوں کہ آپ ریچولس کر سکتے ہیں. وہ qualified بھی ہے اس کام کے لیے. اس نے میرے ساتھ ایم بی اے کیا تھا, میرا کلاس فیلو تھا. ہاں میرا کلاس فیلو تھا. اچھا, یہی میرا سوال تھا کہ آپ ہاں پہلے میرا کہاں کلاس فیلو ملے تھا, تھے فرسٹ ٹائم. ہاں کلاس فیلو تھا, ایم بی اے, سرے کا ایم بی اے. دیکھیں میرے جو کلاس, جب آپ باہر پڑھتے ہیں نا, پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں, تو آپ کے بڑے ڈائیورس قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کی کلاس میں. میں اپنی کلاس کا نا ایک پروفائل بتاتا ہوں. میری جو ایک آئرش خاتون تھی, وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ڈائریکٹر تھی ایچ آر کی, ہیڈ آفس میں. ہیڈ آفس میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں ہیڈ آفس کر رہا ہوں اس کی بات, یو کے کی. ٹھیک ہے, وہ آئرش تھی, این ہینمن. ٹھیک ہے, میرا آجی تھا آرتھوپیڈک سرجن, میرے ساتھ تھا ایم بی اے میں. ایف آر سی ایس کیا ہوا تھا اس نے یو کے سے, میرے ساتھ ایم بی اے میں تھا. ٹھیک ہے, کرٹس جو تھا وہ انگریز تھا, مائک انگریز تھا. یہ دونوں میرے سے کم از کم 10 سال بڑے تھے عمر میں, اور اپنے اس میں کریئر میں بہت آگے جا چکے ہوئے تھے. ایک تو بیچ میں سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھا. ٹھیک ہے, تو جو جاپانی تھا وہ ٹویوٹا کا پڑا کام کا ایکسپیرینس تھا اس کا, جو میرے ساتھ جاپانی تھا. میرے ساتھ جو ایک چینی تھی لڑکی, وہ چینی جو لڑکی سیمنز میں کام کرتی تھی, اور ایک کا اپنا بزنس تھا, اور ایک کسی یونیورسٹی میں کام کر رہی تھی. میرے ساتھ جو انڈین تھا وہ امول میں کام کرتا رہا اس سے پہلے, جو میرا فرینڈ ہے جو بعد میں جس نے کمپنی بنائی ہے. اور میرے ساتھ ایک برٹش تھا, کیا کہتے ہیں, برٹش چائنیز تھا, وہ کار فون ویئر ہاؤس میں کام کرتا رہا. اور میرے ساتھ جو ہے ایک نائجیرین تھا, وہ بینکر تھا. میرے ساتھ ایک مارکیٹنگ ریسرچ کا تھا لڑکا, کیمرون کا. اچھا, اس کا تو میں جنازہ بھی پڑھنے گیا تھا جب ہی ون ہی ڈائڈ, ہی واز اے کرسچن. اس کی فیونرل پہ میں گیا تھا بعد میں, تو پی ایچ ڈی کی تھی بعد میں. اور بلکہ پی ایچ ڈی ڈیفینڈ کر لیا تھا, اور ابھی اس کا ڈگری آنی تھی, تو ہی ڈائڈ. یہ 2011 کی بات ہے. ہاں میں انگلینڈ میں تھا, تو میں پھر گیا تھا اس کے پاس, اس کے فیونرل پہ. وہ میں نے فیونرل پہ دفنا کے آیا تھا, صرف یہ نہیں کہ ہاتھ لگا کے آیا تھا, میں دفنا کے آیا تھا پراپر طریقے سے, سارے کام کیے تھے. پھر پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی کرسچین کے فیونرل میں گیا تھا, جو سارے جو ان کے رسومات ہیں وہ میں نے دیکھے تھے, کیونکہ میرا کلاس فیلو تھا. اور وہ اب وہ بھی دوسرے ملک میں تھا نا, صرف میں میرا تو خیر تو اپنے دوسرے ملک میں تھا وہ. اور اس کے علاوہ کہاں تک, بڑے اچھے انٹرسٹنگ پاکستانی تھا ہمارا, وہ اب سیکیورٹی میں کام کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ایک اور انڈین تھی, وہ لڑکی وہ کرتی تھی, کیا کہتے ہیں,
کنسٹرکشن میں کام کرتی رہی ہے، اور بڑا ایک انٹرسٹنگ سا پورا مکس تھا، اور بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے تھے، ڈائیورس کنٹریز کے تھے. اور اس سے پہلے جب میں سرے میں پڑھا تھا تو میرے ساتھ تو ماشاء اللہ آئی ہیڈ اے لاٹ آف گریک فرینڈس، آئی اسٹل ہیو گریک فرینڈ، بہت گریک فرینڈس ہیں. میری فرینڈ ہے جس نے بعد میں پی ایچ ڈی کر لیا، چینج مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کر لیا اس نے. شی واز اے بیلے، شی یوز ٹو بی اے بیلے ڈانسر، شی یوز ٹو بی این ایئر ہوسٹریس، شی واز فرام آئس لینڈ. تو آپ دنیا کے ہر قسم کے لوگوں سے پھر آپ ملتے ہیں نا آپ کے، بلکہ ابھی تک کانٹیکٹ ہے میرا. وہ پروفیسر بن گئی ہوئی ہے، اس نے ماسٹرز بعد میں ہاورڈ سے کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی آئس لینڈ سے کیا تھا. اور اس کے علاوہ بڑے اچھے انٹرسٹنگ لوگ تھے. میرا ایک انگریز بھی تھے اس میں، میری فیمیل فرینڈس بھی تھیں ادھر یونیورسٹی میں جو کلاس میں تھے، آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. بلکہ میں تو جو ہمارا جو چیپلن ہے مسجد، تو چلیں ظاہری بات ہے جمعے کے جمعے ہم جاتے ہی تھے، یا رمضان میں تو ہر روز ہی جاتے تھے، بلکہ ایک افطاری بھی میں نے ارینج کرائی تھی. جو جوئش چیپلن تھا وہاں کا، اس سے بھی ملتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں. بلکہ میں جب زندگی میں پہلی دفعہ جو چیپلن سے ملا تھا تو میں نے پوچھا تو ربائی کیوں نہیں بنا. میں نے اس سے سوال یہ کیا تھا. میں اوبیسلی پہلی دفعہ جانتے ہوئے کسی جو سے ملا تھا، جانتے ہوئے کہ وہ بھی جو ہے. ویسے اگر ملے ہوں تو مجھے ظاہری بات ہے بہت لوگوں سے ملا ہوں گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں یار. ان کے بھی وہی 2 کان ہیں، ایک ناک ہے، 2 آنکھیں، ایک منہ ہے، وہ ویسے ہی ہیں ہم سے. بلکہ وہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ماشاءاللہ پیس کے لیے بہت زیادہ کام کرتا رہا، انٹرفیتھ پیس کے لیے. تو خیر میں ہر قسم کے لوگوں سے میں ملتا رہا ہوں، اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو اتفاق کی بات ہے مل جاتے ہیں، اور آپ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں کہ آپ خام خواہ نفرت کرتے ہیں لوگوں سے. بعض اوقات ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہوتے، اور ان میں سے آپ کی ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتی ہیں. میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جس کی سوچ، دیکھیں انسان میں بہت ساری ایٹریبیوٹ ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے. وہ آر ایس ایس ٹائپ کا ہے. میری ماں آر ایس ایس ٹائپ کا ہے. تو میری ماں جو ہے وہ کشمیری ہے. RSS مجھے نہیں پتا، اب بتائیے RSS مین. آر ایس ایس نہیں سنا ہوا، چلیں خیر. میری جو والدہ ہیں میری کشمیری ہے، میری والدہ، ٹھیک ہے. اور اس کی جو فیملی، میرے دوست ہے، اس کی جو انسیسٹرز ہیں وہ پنڈت تھے کشمیر کے. تو آر ایس ایس وہ مودی والا نہیں ہے، وہ جو آر ایس ایس انڈیا کا، آپ نے نہیں سنا ہوا. تو اس کی سوچ ویسی ہے. دیکھیں اب ایک اس کی سوچ ایسی ہے، اس کے علاوہ اس میں 100 چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اس سے دوستی نہیں ہو سکتی. تو میری اس پہ بحث ہوتی تھی، اس کے اس ویوز پہ میری بحث ہوتی تھی. میں اپنا سٹانس لیتا تھا، وہ اپنا سٹانس لیتا تھا، مگر اس کے علاوہ زندگی چلتی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کٹھے کھا پی نہیں سکتے اگر آپ کے ٹوٹلی اپوزٹ ویوز بھی ہوں. کیونکہ اپوزٹ ویوز بعض اوقات آپ کے چند چیزوں پہ ہوتی ہیں، آپ کی 100 ہر چیز پہ نہیں ہوتی. میں کشمیر پہ اس سے 180 ڈگریز میرے ویوز اس سے 2003 میں میرا کلاس فیلو تھا، اور اس کے بعد وہ ابھی تک میں کبھی کبھی اس سے میری انٹریکشن ہوتی ہے. تو آپ ملتے ہیں، آپ کے جو ویوز جو نہیں ہوتے ویوز صحیح ایک جیسے، تو آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، مگر کو ایگزسٹ کرنا تو سیکھنا نا زندگی میں. اس طرح کا نہیں ہے جو بندہ قتل کرے، وہ اس طرح کا نہیں تھا، مگر ہاں اس کے تھوڑے سے ایکسٹریم ویوز تھے، اسی طرح کی تھے کسی حد تک، مگر ہے تو ہے. اور اس ویوز پہ میں بڑا اسٹرکٹ تھا، کیونکہ بھائی میں تو، اور میں یہ کہتا تھا کہ آئی ہیو دا رائٹ ٹو ایکچولی اسپیک اباؤٹ کشمیر بیکاز آئی ایم اے پارٹ کشمیری. And I also acknowledge that he has a right to talk about Kashmir because he was a part Kashmiri too. He was from Kashmir. یہ باقی تو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں نا، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ چلو جی وہ ایک ایریا ہے. میرا تو ڈی این اے میں ہے، بلکہ یہ دیکھ لیں ناک میرا تو ناک پہ لکھا ہوا کشمیری ہوں. کشمیریوں کی ناک ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ والی چیز. تو اس ویلی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے
تو خیر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری beautiful. لائف میں یہ ہے کہ میں ہر کسی سے ملنے کی کوشش کر لیتا ہوں، اور اس میں جہاں پہ ڈس ایگری کرنا ہوتا ہے وہاں ڈس ایگری کرتا ہوں، اور جہاں پہ آپ کی ایگریمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتی ہے. اور 100 کام ہوتے ہیں آپ کے جو آپ کے ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کے تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بلکہ آپ مجھے فرض کریں ایک یہاں کا کوئی ایکسٹریمسٹ ہو، اس میں بھی بہت ساری چیزیں میری ملتی ہوں گی اس سے، کچھ چیزیں اس کی ڈفرینٹ ہوں گی. تو یا تو ہم صرف ڈفرینس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یا ہم اس ساری چیز پہ کانسنٹریٹ کریں. ہاں as long as no، دیکھیں اگر کوئی قانون نہیں توڑ رہا، اگر کوئی بندہ قانون نہ توڑ رہا تو پھر اس کو فرق نہیں پڑتا. پھر کہاں قانون توڑنے والی ہے؟ جہاں پہ کوئی بندہ قانون توڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہ غلط ہو جاتا ہے. قانون نہیں توڑنا چاہیے. مگر ویوز کی وجہ سے ہم جو بعض اوقات نہیں ملتے لوگوں سے، اس کی وجہ سے جو کہ نہیں ہوتا تھا. تو برابر بعض اوقات نا میں نے یہ سیکھنے کی وجہ سے میں ایک دفعہ میں 4-5 سال پہلے میں ایک پیس گروپ میں تھا. خیر میں کسی ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے کسی نے بدتمیزی کر لی تھی، میرے سخت قسم کی بدتمیزی کی تھی میرے دوست کے ساتھ. اچھا مزے کی بات ہے، بدتمیزی بھی پاکستانی نے کی تھی، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ جی میں پی ٹی آئی کا یو اے ای کا ونگ کا ہوں. میں نہیں جانتا تھا اس کو، کیونکہ مجھے انڈین نے ایڈ کیا تھا. اور بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب بی جے پی والے جب عجیب فضول باتیں کرتے تھے، اور جب آپ تمیز سے ان کے ساتھ بات کر کے آپ ان کو بالکل تمیز سے سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، اور پھر وہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یار کیا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر اگلا بندہ اگر اسٹوپڈ طریقے سے بات کر رہا ہوگا اور بات کرتا رہے گا تو وہ خود ہی اسٹوپڈ نظر آئے گا. اور اگر ہم صحیح طریقے سے بات کریں گے، ہم نہیں بھڑکیں گے، ہم بڑھ کے لاجک طریقے سے بات کریں گے، بڑے طریقے سے بات کریں گے، اور سلیکشن آف ورڈز اچھے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی آپ جو پوائنٹ آپ کراس کر لیتے ہیں آپ اگر آرگیومنٹ ہوتا بھی ہے کوئی تو یو ون اٹ، اگر طریقے سے بات کریں تو. اور جب ہم خامخواہ بھڑک جاتے ہیں یا وہ کر لیتے تو پھر سر ایک چیز میرے مائنڈ میں بار بار آ رہی تھی کہ یہ بہت پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ اگر کسی بھی فارنر کنٹری میں جا کر پڑھنے سے پہلے اگر آپ اپنے ملک میں ہیں تو آپ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ اپنی فیس بک پہ اس کا گرج نکالتے ہیں، آپ اپنی پوسٹ، آپ حتیٰ کہ کبھی کبھی جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اپنی زبان اور الفاظ سے بھی موقع جانے نہیں دیتے. اور تب جب جیسے ہی آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں تو وہاں کا ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. کچھ کبھی کبھی یونیورسٹیز میں ایسی سیٹنگ ہو جاتی ہے، ایسے گروپس بنا دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے فرینڈس بن جاتے ہیں، آپ سے کلوز آ جاتے ہیں، تو وہاں ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے. سو میں یہ جاننا چاہتی ہوں وہاں بھی کر یہاں لیتے کیوں ہیں. اختلاف کرتے ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہاں ہم جس سے اختلاف کر رہے ہیں ان کو تو ہمارے سامنے ہی نہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات ہم 100 لوگوں میں سے کسی ایک بندے کو پکڑتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے اس نسل کے لوگ ویسے ہی ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور 100 لوگوں میں سے جو ایک بندہ آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کو اس کا کسی ایک لمحہ نظر آیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی ویسا ہو. اور ویسے تو آپ کے یہاں پہ بھی بن جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے ملک میں بھی ہیں. ویسے بائی دا وے میں جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں وہ میرا ملک ہے، بلکہ میں یو کے میں پیدا ہوا ہوں، میں پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. پہلی دفعہ پاکستان ویزے پہ آیا تھا میں،
اور میں رہتا پاکستان میں ہوں، اپنے شوق سے رہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہوں، اور ہاں مگر وہ بھی، اس کو بھی میں اپنا ہی ملک سمجھتا ہوں، یو کے کو. تو وہ جو ہے یہاں پہ بھی آپ کے بہت سارے مختلف ویوز ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اگر ڈفرینسز پہ جانا چاہیں تو آپ کے سیکٹ کے کتنے ڈفرینسز ہیں. ہم یہاں پہ سیکٹ ڈفرینس ہونے کے باوجود نہیں ملتے آپس میں. یا اگر دیکھیں اگر ہم ایکسٹریمسٹ بننا چاہیں تو، یا ہم وہ بننا چاہیں، کیا کہتے ہیں، ریجڈ ہونا چاہیں کسی بات پہ، تو آپ ریجڈ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ نقصان کرنے والے نہیں ہیں، اگلے بھی نقصان کرنے والے نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ اگر آپ مذہبی طور پہ چاہتے ہیں تو سب سے اچھا بات ہے انگیج کریں لوگوں کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا کہ بعد میں کون کیسا بنے گا. کیا حضرت عمر پہلے سخت مزاج کے نہیں تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مسلمان بن جائے. ان کا پری اسلامک ٹائم اور پوسٹ اسلامک ٹائم میں زمین آسمان کا ڈفرنس نہیں ہے کیا؟ میں ایک ایسے خاتون کو جانتا ہوں جس کو انتہائی برا لگتا تھا اسلام. اس نے قرآن کھولا اپنی زبان میں کہ میں دیکھوں اور ثابت کروں کہ یہ غلط ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اس کو احساس ہوا، اور اس کے میں ورڈز انگلش میں بتا رہا ہوں، ویسے اس کی زبان انگلش نہیں ہے، اس کی سیکنڈ لینگویج ہے. شی از ناٹ فرام، شی از یورپین جس کی میں بات کر رہا ہوں. شی سیڈ آئی ہیڈ ٹو بیکم اے مسلم. قرآن اس نے پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد، اور خود پڑھا، اور اس لیے پڑھا کہ میں نے اسلام کو برا کہنا، ثابت کرنا ہے برا. اللہ نے اس کو رہنمائی دی، اور وہ شی ایکچولی سیڈ آئی ہیڈ ٹو بیکم اے مسلم. آئی جسٹ نیو کہ آئی ہیو ٹو بیکم اے مسلم. دیکھیں آپ کو نہیں پتا کل کو کون کیسا ہوگا. ہم پری جج کیوں کرتے ہیں؟ میرے تو ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے اس طرح، جس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے سال ہی میری ملاقات ہوئی ہے، جس نے کہا ہے کہ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دے اسٹارٹ ایکچولی، وہ اس کی بہن جو ہے، اس کی کیا کہنا چاہیے اس کو، اس کی سالی جو ہے، کیا نام ہے، سالی ہے نا رشتہ، ٹونی بلیئر کی سالی کی بیوی کی بیگم، اس نے شی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اسلام اینڈ شی از اے مسلم. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یار میں نے اس کو برا لگ رہا ہے مجھے تو پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے نہیں یار اتنی بری چیز نہیں ہے. تو اگر ہم ویسے دیکھیں، ہم اسلام جو پھیلا ہے نا وہ اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق جو ہے نا مارا ماری سے نہیں، وہ مارا ماری نہیں تھی. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مارا ماری جہاں پہ یہ نہیں تھا کہ کوئی مارتا تھا ہمیں تو ہم چھپ کر کے مار کھاتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو اب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں ویسے بھی. تو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں کہ بعض اوقات کے ہم اپنا اخلاق غلط کریں. دیکھیں جی، میرا ظرف میرا، اس کا ظرف اس کا. یہ میں بہت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ میرا ظرف میرا، اس کا ظرف اس کا ہے. اور بعض چیزیں آپ برداشت کرتے ہیں، بعض چیزیں آپ نہیں کرتے، یہ بھی ہے. مگر جیسے ایک بات کہتے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں، پاکستان میں اکثر ایک بات ہوتی ہے، امہ کی بات کہتے ہیں، نہیں جی امہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اور دیکھیں وہ تو آپ کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے. بھائی وہ غلط ہے تو میں کیوں غلط بنوں؟ امہ کا کانسیپٹ اس وقت تک ہے جب آخری 2 مسلمان رہیں گے. یہ میرا ایمان ہے. وہ دوسرا مجھے مانے نہ مانے، وہ کانسیپٹ ہوگا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو.
تو وہ تو جب تک آخری دو مسلمان زندہ ہوں گے تب تک دنیا میں، تب تک امہ کا کانسیپٹ ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برے ہیں یا آپ کے ان کے حکمران آپ کے ساتھ برے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ کانسیپٹ ختم کر دیں. بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کے حل جو ہے نا وہ بیسک چیزوں میں آتی ہیں، جن کے حل تلاش کرنے کے لیے نا آپ کو بہت کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ اکثر نا کمپلیکسٹی کو سالو کرنے کے لیے کمپلیکسٹی اور کمپلیکس بنا لیتے ہیں چیزیں، جبکہ چیزیں سمپل بھی بنائی جا سکتی ہیں. بہت خوبصورتی سے آج آپ نے ایکسپلین کیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور کہیں پڑھا تھا کہ آپ کسی کو اس طرح اس کی باتوں کا ریئیکشن شو مت کریں جس طرح کا وہ ہے، بلکہ آپ ایسے ریئیکشن شو کریں جیسا کہ آپ خود ہیں. تو جیسے آپ بالکل. ہیں ویسا ریئیکشن شو کیجئے، اس کی باتوں کے ایکشن. بالکل. اب سے یہ بتائیے کہ کتنا مشکل لگا یو کے میں پڑھ کر آنا اور پھر پاکستان میں سیٹلڈ ہونا، جہاں تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ ریجڈ ہیں، تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ لٹل بٹ اپنی مرضی سے بیکورڈ ہیں، اپنی مرضی سے بہت ایڈوانس ہیں. جہاں دل کرتا ہے دیکھیں جی، تو لبرلز میں تو لبرل ہو جاتے ہیں، بچپن سے جہاں ذلیل دل ہو رہا ہوں. کرتا ہے تو میں ٹپیکل. ہاں جی، ہاں میں خود ایسا ہوں کہ آئی ایم لبرل، آئی ایم ویری لبرل، اور میں ساتھ میرے اسلامک ویوز بھی ہیں. آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی لبرل، 100% لبرل نہیں ہوں. مطلب کہ آپ مجھے کھانے میں نہ ڈال دیں کہ بھائی وہ جو ساری بری چیزیں ہیں، وہ جو لبرل کی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے لبرل سے ہیں، اور بہت ساری صفات ہیں جو بہت اچھی ہیں. تو میں اپنے آپ کو ایسے لبرل سمجھتا ہوں. میں تو بچپن سے ذلیل ہو رہا ہوں. دیکھیں جب میں 7 سال کی عمر میں پاکستان آیا تھا یو کے سے، تو مجھے اردو نہیں آتی تھی. اس وقت میں برٹش تھا، ٹھیک ہے. میں 7 سال کی عمر میں پہلی دفعہ رہنے آیا تھا. ویسے 2 سال کی عمر میں بھی میرے ماں باپ مجھے لے کے آئے تھے وزٹ کرنے کے لیے، مگر 7 سال کی عمر کے بعد سے میں رہا ہوں یہاں پہ. تو جب آپ خود سوچیں، ایک بچہ جو ہے جس کو انگریزی آتی ہو، اپنے علاقائی زبان آتی ہو انگریزی کی، جو کہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور اردو نہ آتی ہو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. میں تو یہاں بھی ذلیل ہوا ہوں، وہاں بھی ذلیل ہوا ہوں، اگر اس والے سے بات کرنی ہے تو. اور بچے بڑے ظالم ہوتے ہیں، تو اب نہیں سمجھ آتی. بھائی مجھے ایک دفعہ اپنے خالو کو سمجھانے کے لیے کہ میں پوچھ رہا تھا میری ماں کدھر ہے، مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا، جبکہ وہ خالو میرے پڑھے لکھے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں کی علاقائی انگریزی بولتا تھا. جیسے کہتے ہیں جیسے ٹھیٹھ پنجابی ہے، ویسے ٹھیٹھ انگلش بھی ہوتی ہے. میں یارکشائر میں پیدا ہوا ہوں، تو میرا اس وقت اس طرح کا ایکسنٹ تھا. وہ تو ساؤتھ والوں کو بعض اوقات، انگریزوں کو بعض اوقات، انگریز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی، ان کی زبان اس طرح سخت ہوتی تھی، تو بعض اوقات یہاں کہاں سے سمجھ آنی تھی لوگوں کو. تو میں تو یہاں بھی خوار ہوا ہوں. تو اس کے بعد خیر وہاں بھی گیا ہوں. اور دیکھیں میں یہ ملک بھی اپنا سمجھتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں وہ ملک بھی اس لیے اپنا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ میری پیدائش وہاں کی ہے. اور جہاں تک کوئی مجھ سے سوال کرے جی آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جی نہ میں نے پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا ہے، نہ میں نے یو کے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں نے دونوں میں سے کسی کا نہیں اٹھایا ہوا ہے. میں مسلمان ہوں اور میری شہریت ہے، برٹش بھی ہے، میری پاکستانی بھی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ قانون کی پاسداری کروں. تو وہ جو حلف اٹھانے والی چیز ہے وہ تو میرے زمانے میں تو خیر جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. نہ ہی میرے ماں باپ نے حلف اٹھایا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب برٹش بنے تھے تو اس وقت وہاں بھی حلف کا وہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو بڑے ریسنٹ ٹائم سے اسی چیز ڈال دی تھی. اس میں بھی ایک بلکہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ حلف اٹھا سکتے ہیں یا اوتھ لے سکتے ہیں یا افرمیشن کر سکتے ہیں. آپ کو دونوں آپشنز دی جاتی ہیں. افرمیشن میں اور اوتھ میں ایک ڈفرنس ہے بنیادی. ایک آپ خدا کا نام لے کے کرتے ہیں اور ایک آپ بغیر خدا کا نام لے کے کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے حلف اٹھایا ہو، یعنی ادھر بھی آپشن ہے کہ آپ خدا کا نام نہ لیں، وہ جو افرمیشن لیں، اوتھ نہ لیں.
تو کم از کم یو کے میں تو ایسی چیز ہے, ایک لوپ ہول ہے ادھر کا بھی. مگر خیر مشکل ہے پاکستان میں, یو کے بھی مشکل ہے, یہاں بھی مشکل ہے, وہ بھی مشکل ہے. تو زندگی آسان بھی ہے یہاں کی. دیکھیں ہر یہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہاں نہیں ہیں, وہاں کی بہت ساری چیزیں جو یہاں نہیں ہیں. آپ کو ہر چیز نہیں مل سکتی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے سمندر ملے اس کا یو کے کا, ٹھنڈ ملے یو کے کی, اور آم کھاؤں میں لاہور کی یا ملتان کی آم کھاؤں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بکرا کھاؤں یہاں کا بہاولپور کا اور رہوں میں ادھر. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے پاس کھلا گھر ہو دوسرے ملک میں, یا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں جس میں کہتے ہیں آپ کے پاس وہ برانڈز جو وہاں پہ ملتے ہیں وہ یہاں تو نہیں مل سکتے. تو ہر ایک ملک کے نا اپنی چیزیں ہیں, اچھی چیزیں ہیں, بری چیزیں ہیں. الٹیمیٹ کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف سوچ میں ہے. پلس مائنسز ہیں, ٹھیک ہے. وہاں آپ کو ہسل بسل زیادہ ہے, وہاں پہ پیدل انسان اگر لنڈن میں رہے یا ساؤتھ میں رہے تو پیدل زیادہ گھومتے ہیں, تو پیدل جانے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. وہاں تو میئر جو لنڈن ہے وہ بھی ٹیوب میں جاتا تھا, میرے زمانے میں کین لیونگسٹن ہوتا تھا. بلکہ آج کل جو لنڈن کا میئر ہے وہ تو بس ڈرائیور کا بیٹا ہے. یہاں دیکھیں نا آتا ہے کوئی بس ڈرائیور کا بیٹا بنتا ہے. اور ہاں تو بڑی ایک اچھی انٹرسٹنگ ڈفرینس ہے. اور چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بلکہ ہمارے ملک میں بھی بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ کا انشاءاللہ آپ کو 2023 تک آپ کو سی پیک کے پیسے بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ابھی تو انویسٹمنٹ چل رہی ہے, ابھی تو یہاں پہ بھی بہت تبدیلی آئے گی, اکنامکلی بہت چیزیں چینج ہوں گی. اور دوسرا جو ریٹ آف چینج ہے نا ایشیا کا, وہ ریٹ آف چینج بہت تیز ہے. دیکھیں آپ ایک یونیورسٹی ڈال دیں یو کے کسی گاؤں میں, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ ڈاڈو میں ایک یونیورسٹی ایکسٹرا ڈال دیں, آپ ادھر ڈال دیں مروٹ میں ڈال دیں ایک ایکسٹرا یونیورسٹی, آپ اس میں ڈال دیں کیا کہتے ہیں اس طرف چلے جائیں, آپ لسبیلا میں ڈال دیں ایکسٹرا یونیورسٹی, تو کتنا فرق آئے گا. تو وہ اس علاقے میں جو اس کی وجہ سے چیز چینج ہوگی, یو کے میں کسی شہر میں وہ یونیورسٹی ڈالنے سے نہیں ہوگی. ڈیلٹا ہے نا, the delta is relative. اور پھر بات یہ ہے کہ ہاں اب ریسنٹلی تھوڑی سی مہنگائی ایسی ہو گئی ہے پاکستان میں کہ پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نہیں تو پہلے مہنگائی کا بھی بہت ڈفرینس تھا, خرچے کا بھی بڑا ڈفرینس تھا. اب تو بہت ڈفرینس شاید نہیں رہا خرچوں کا جو پہلے ہوتا تھا. تو دیکھنا یہ ہے نا کہ آپ دنیا میں اچھی چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا آپ بری چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. بلکہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں نا, میں نے ایک فلسطینی کو کہا تھا کہ میں ڈیوزبری میں پیدا ہوا ہوں. آگے سے جواب دیتا ہے مجھے, یو آر بورن ان دا ہولی لینڈ. یعنی اس نے ڈیوزبری کو فلسطینی نے ہولی لینڈ کہا تھا, اور ہولی لینڈ اس لیے کہا تھا تبلیغی جماعت کا مرکز ہے وہاں پہ. جو تیسرا بڑا دنیا میں اجتماع ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا, وہ میرے ٹاؤن میں ہوتا ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا. سب سے پہلے ڈھاکہ میں ہوتا ہے, دوسرا آپ کا رائے ونڈ میں ہوتا ہے, تیسرا وہاں ہوتا ہے. Right, sir. That's amazing. آپ کو بڑا مسئلہ رہا. آپ نے بتایا کہ جی بہت میں نے ڈیفیکلٹیز فیس کی یو کے میں بھی اور پاکستان میں بھی. ہاں دیکھیں, I was too British for Pakistanis and I am too Pakistani for Britishers. And that's the reality.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے تو اسلام اپنا یو کے میں سیکھا ہے، اور میں نے اسلام جو ہے یو کے میں خود پڑھ کے سیکھا ہے، قرآن پڑھ کے سیکھا ہے، اور میرا دماغ اس سے کھلا ہے۔ دماغ تو اس وقت کھلتا ہے نا جب آپ خود سیکھتے ہیں، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہے کیا، تو بڑی اچھی چیز ہے۔ اور ہاں الحمدللہ وہاں بھی ٹھیک تھے، یہاں بھی ٹھیک ہے۔ ماں باپ میرے دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ بلو کالر جاب کر رہے تھے، نہ میں ایسا تھا کہ وہاں پہ جی کوئی آپ کہیں کہ جی آپ اس میں تھے۔ اپنے علاقے میں ہم لوگ پڑھے لکھے تھے، بڑے اچھے تھے، اور میں رہتا بھی تھا تو بڑے اچھے ٹھیک سے اپنے صحیح ٹھیک ٹھاک سے رہتا تھا، کیونکہ دیکھیں میں اپنے ملک میں تھا وہاں پہ۔ دیکھیں میرا کیس ڈفرینٹ تھا، میں اپنے ملک میں رہتا تھا، میرے پہ کام کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی، میں پڑھائی بھی پورا کر سکتا تھا اور میں کام بھی پورا کر سکتا تھا، میرے پہ کوئی پابندی نہیں تھی اس طرح کی، اور نہ ہی مجھے کوئی خوف ہوتا تھا کہ یار کوئی اگر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نا، خام خواہ کے ڈر ہوتے ہیں دوسرے ملک جا کے۔ بھائی میں تو دوسرا ملک میں تھا ہی نہیں، میں تو اپنے ملک میں تھا، یہ بھی میرا ملک ہے وہ بھی میرا ملک ہے، یہاں بھی بے خوف میں پھروں گا وہاں بھی بے خوف پھروں گا۔ اور جب اگر کوئی بحث کرتا تھا میں کہتا تھا بھائی میں تو یہاں کی پیدائش ہوں بھائی، میرا ملک میری مرضی بھائی، میرا ملک ہے، ہاں یہ میرا ملک ہے۔ اور بلکہ میں نے تو ایک دفعہ نا ایک نئی چیز وہاں پتہ چلی تو تھوڑی سی میں نے ہلکی سی بحث بھی کی تھی، مجھے پتہ چلا تھا جی اچھا انہوں نے کہا جی الیکشن کے لیے رجسٹریشن کرا لیں، میں نے کہا اچھا کرا لیں، کون کون ہے، میں نے کہا میں ہوں، میں کہا برٹش تو میں ہوں، کہتے نہیں آپ کے گھر میں اور کوئی ہے، میں نے کہا ہاں ہے، میری بیوی ہے، کہتے میں نے کہا وہ برٹش نہیں ہے، کہتے وہ کہاں کی ہے، میں نے کہا پاکستانی ہے، اس نے کہا کامن ویلتھ کے لوگ جو ہے نا وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں نیشنل الیکشن میں اور لوکل الیکشن میں۔ میں نے کہا یہ کیسی بات ہوئی ہے، یعنی ایک پاکستانی اٹھ کے انگلینڈ میں ووٹ ڈال سکتا ہے اگر وہ لیگلی رہ رہا ہے؟ مجھے بڑا عجیب لگا تھا، مگر وہاں کا ہے رول۔ پھر میں نے بیگم کا بھی رجسٹر کرایا تھا، پھر اس نے بھی ووٹ ڈالے تھے، خیر بعد میں تو برٹش بھی بن گئی تھی وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ ووٹ اس نے ڈالے الیکشن میں۔ تو سر ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو پھر آپ نے جو شادی کی وہ آپ نے یو کے میں کی یا پاکستان میں کی؟ میری تو پاکستان میں اٹس پیور ارینج میرج، ہاں پاکستان میں ہوئی تھی میرے جب میں 2000 میں سب سے پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا ان کو، اور رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، میں خالہ کے ساتھ گیا ہوا تھا ان کے گھر رشتہ، یعنی وہ میں ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں گیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، وہ میری خالہ لے کے گئی تھی مجھے اور ان کے گھر، اور 2002 میں میری شادی ہوئی تھی، اور ہاں اور پاکستان میں ہوئی تھی شادی کر کے۔ میں پھر 2003 میں یو کے گیا تھا، اور 2003 میں جب گیا تھا تو اس وقت اس کے کاغذ اپلائی کیے تھے، تو چند مہینے بعد اس نے بھی جوائن کر لیا تھا مجھے۔ گریٹ سر، بہت اچھا رہا سیشن، اور بہت ایک کام انوائرمنٹ میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے بڑی سخت اور بڑی تلخ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، جو بہت پولائٹ اور بڑے دھیمے لہجے میں تھی لیکن ریالٹی تھی۔ اب میں آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اینی میسج فار پاکستانی، اینی میسج فار ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرح ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج جو بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں یا آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ دیکھیں میں میسج میرا سب کے لیے، چاہے آپ پاکستانی ہیں، چاہے آپ ڈیول نیشنل ہے، چاہے آپ کے پاس ویسے 3 والے بھی میں نے دیکھا ہوا، ایک میرا ایک جاننے والا ہے جس کے پاس پاکستانی بھی ہے، کینیڈین بھی ہے اور برٹش بھی ہے، 3 والا بھی ایک ہوتا ہے، کیٹیگری ہے، اور اس کے میں نے تینوں پاسپورٹ کٹھے دیکھے ہیں تو 3 کی بھی اجازت ہوتی ہے، مگر مگر اس کے پاس تو خیر ہے۔ اچھا خیر، دیکھیں انسان کو نا کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیز، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ضرور دیکھے،
جو بری چیز ہے اس میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ پازیٹیو سائڈ بھی تو دیکھیں. ہم اکثر پاکستان کو نا برا بلا کہتے ہیں، لوگ اکثر برا بلا کہتے ہیں، مگر پاکستان میں اتنی کو چیزیں ہیں جو بہت زبردست ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا، میں دھیمے لہجے کا آدمی ہوں اور میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہوں، بلکہ میں نے جب پڑھایا تھا تو میں بڑا کھلا ڈولا تھا. ایک دفعہ ایک جگت ماری تھی میرے ایک اسٹوڈنٹ کو، جو سر جی گجر ہے. اچھا میرا دماغ گھوم گیا اس وقت جب اس نے گجر کہا. میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے، کیونکہ میں ڈسکرمنیشن کے خلاف ہوں، میں ڈسکرمنیشن کے بہت خلاف ہوں. میں نے کہا جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا جی آپ گجر ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی سر میں گجر ہوں. میں نے کدھر رہتے ہیں؟ کہتا ہے جی کالا شکاکو کے پاس میرا وہ ہے گاؤں ہے، اور وہاں ہمارے وہ طبیلے ہیں، یہ ہیں وہ ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی جان میں ایک ڈبے میں رہتا ہوں، انسانوں کو ڈبے میں نہیں رہنا چاہیے. اصل میں جو آزاد انسان ہے یہ وہ ہے جو کھیت کے پاس رہتا ہے، جس کی فضا صاف ہے. میں گندی فضا میں رہتا ہوں، وہ صاف فضا میں رہتا ہے. وہ خالص دودھ پیتا ہے، میں اڈلٹریٹڈ دودھ پیتا ہوں. تو بڑا یہ ہوا یا میں، یا زیادہ فارچونیٹ یہ ہے یا میں ہوں؟ یہ تو سوچ کا ڈفرنس ہے نا. میرا ایک دوست ہے، ابھی اس نے مجھے کل ہی اس نے انوائٹ کیا، اپنے 2 دن پہلے ہی انوائٹ کیا اس نے، ہاں کل انوائٹ کیا اس نے، نہیں تھرسڈے کو، ہوتیانہ اس نے گاؤں میں انوائٹ کیا. کہتا اپنے کچے کچے لے کے آنا، ٹیوب ویل میں نہائیں گے. اور جس کے پاس اپنی زمین ہے، جس کے پاس ٹیوب ویل ہے، وہ گرمیوں میں ٹیوب ویل میں نہاتا ہے، تو وہ زیادہ امیر ہے یا میں جو مال ٹاؤن میں رہتا ہوں وہ زیادہ امیر ہوں؟ زیادہ خالص خوراک جو کھاتا ہے وہ زیادہ فارچونیٹ ہے یا میں زیادہ فارچونیٹ ہوں؟ یہ تو پھر پرسپیکٹیو کی بات ہے نا. تو اسی پرسپیکٹیو میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں شہر میں رہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ پلس پوائنٹس ہیں، وہ گاؤں میں رہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ پلس پوائنٹس ہیں. تو ہر چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی پازیٹیو پہلو بھی دیکھنے چاہیے ہمیں. اور میں کہوں گا کہ اپنا مذہب ضرور پڑھیں، اب جس مرضی مذہب کے ہو. اور آپ کو جو مذہب ہے، جو بیسک مذہب ہے، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، میں مذہب کے ٹھیکیداروں کی بات نہیں کر رہا. جو بیسک مذہب ہے نا وہ بہت پیور اچھی قسم کے چیز کے بیس پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اس میں ایسے ہوتا ہے. جو دوسرے مذہب ہیں ان میں بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. اور سمجھیں، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں. قرآن ہے تو قرآن کو سمجھیں، پڑھیں. اس میں کیا لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے آسان بنائی؟ کوئی ہے جو سوچے سمجھے تو پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. آپ کو ایک بندے کا ترجمہ نہیں پسند آتا، آپ 2-3 مختلف ترجمے پڑھ لیں. خاص طور پہ پڑھے لکھے بندے تو پڑھ لیں نا. شاید گاؤں والے کو، جس کو اللہ نے مطلب کہ علم نہیں دیا، جو پڑھ نہیں سکتا، اس کو شاید ایک چپیڑ پڑے گی. میں نے اگر ماسٹرز کر لیا ہوا ہے، میں ٹرینر بھی ہوں، اور میں اگر پھر بھی حرکت غلط کرتا ہوں، شاید مجھے 2 چپیڑیں پڑیں گی. یہ میرا ماننا ہے کہ میں نے کیوں نہیں سیکھا. میرے میں تو قابلیت ہے. اگر میں دنیا جہاں کی اور چیزیں کر سکتا ہوں تو کیا یہ چیزیں نہیں کر سکتا؟ اور اخلاق سے آپ بہتر انسان بنتے ہیں. مسلمان بھی آپ اخلاق سے بہتر بنتے ہیں. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات، ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی ابھی ریسنٹلی. میں ڈاکٹر اسرار کی میں نے سنی ویڈیوز. ان کو آج کل میں سن رہا ہوں، ویسے میرے گھر کے پاس ہی رہتے تھے، تو ان کو میں زندگی میں ملا ہوں بچپن میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تم اس کی مدد نہ کرو. تم عابد ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے.
ہمیں نا بعض چیزوں کی گہرائی میں بھی جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں بعض چیزیں گہرائی میں جانے کی ضرورت. اب بڑی خوبصورت چیز ہوئی ہے, لوگ جو مرضی کہتے رہیں. جتنے میں نے بھنگڑے ڈالے تھے نا دل میں, جب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ نیشنل کریکولم میں اب قرآن کی ترجمہ آ گیا ہے, پہلے کم تھی, اب جو نیا آئے گا اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہوگا. تو میں تو بہت چھلانگے مارتا ہوں, کیونکہ میں اپنے بچوں کو نہیں کہتا, یہ ان کی ماں پڑھاتی ہے ان کو عربی میں قرآن. میں نہیں اپنے بچوں کو عربی میں قرآن پڑھاتا, ان کی ماں پڑھاتی ہے. میں روکتا نہیں ان کو پڑھنے سے قرآن عربی میں, مگر میں نہیں پڑھاتا. ان کی ماں نے قاری صاحب لگا کے دیے تھے تو میں روکا نہیں. میں جب بھی قرآن کھول کے ان کو دیتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں یہ انگریزی میں پڑھ لو یا اپنی زبان میں پڑھ لو. ان کے اتفاق کی بات ہے, 3rd جنریشن برٹش ہیں تو ان کی انگریزی زیادہ بہتر ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یہ پڑھو اور دادا سے بات کرو اس کے بارے میں. تو میں ان کو یہ انکریج کرتا ہوں, مگر ہاں میں روکتا نہیں ہوں. میری بیگم کی بھی مرضی, میرے بیگم کے بھی بچے ہیں تو وہ پڑھاتی ہے عربی میں. تو ہاں میرے بچوں نے عربی میں بھی پڑھا ہوا ہے. مگر سمجھو اپنی زبان میں, دماغ کھلے. بہت ساری چیزیں بیسک سے صحیح ہوتی ہیں, اور بہت سارے ہمارے پروفیشنل مسئلے بھی ہوتے ہیں جو بیسک سے صحیح ہوتی ہیں. پتہ نہیں کیا بنا دیا ہم نے. Thank you, sir. Thank you for your time اور thank you for your message. بہت اچھے طریقے سے آپ نے سب چیزوں کو ایکسپلین کیا, اور آپ کا وے آف ٹاکنگ ڈفرینٹ ہے, اور شاید اس کا کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے قریب دیکھا ہے جو ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ کنٹری سے ہیں, ڈفرینٹ نارمس ہیں ان کے. تو آپ نے شاید ان سب لوگوں کے نارمس, جو اچھے نارمس ہیں, وہ شاید آپ نے اپنی پرسنالٹی میں اڈاپٹ کر لیے ہیں. سو آئی ایم ویری امپریسڈ ود یو. تھینک یو. اچھا ایک بات I have بتاؤں, no words. ایک بات میرے بتاؤں, پاس کوئی اس وقت vocabulary نہیں ہے. ویسے اس کی ایک ریزن ہے. میری ماں نے نا مجھے پچھلے دنوں میں ایک بات کہی تھی کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. تو میں نے اپنی والدہ کو کہا, میں نے کہا امی اگر آپ چاہتے تھے میں یہ حرکت کرتا تو پھر مجھے اس طریقے سے پالنا نہیں تھا, اس سے آپ نے پالا ہے. تو میری ماں کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ریز کیا ہے, صحیح غلط میں تمیز, ان کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے. میرے جو انوائرمنٹ تھا, گھر کا انوائرمنٹ, اور بلکہ میرا ایک ایسا فرینڈ بھی ہے جو کہ اس نے پڑھا ہوا ہے, اس نے فیمزم بھی پڑھا ہے, کیونکہ وہ اس نے ریسرچ کی ہے پراپر ایکیڈیمکلی. اس نے مذہب بھی پڑھا ہوا ہے کیونکہ اس کی ایکیڈیمک ریسرچ ہے. تو وہ مجھے بعض اوقات کہتا ہے کہ تمہاری جو مذہب ہے نا تمہارا, وہ کسی ایک جگہ سے نہیں ہے, کیونکہ میرے ریلیجیس بلیفس میرے مختلف جگہوں سے ہیں. میں کوئی ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, میرے مختلف مکسچر ہیں. جو چیز پسند آتی کرتے ہیں, کوشش کر لیتے ہیں سمجھنے کی. یہ ہے. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. جزاک اللہ سر, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج ہم سب کو. تھینک یو سر. چلیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. تھینک یو سر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. Thank you. Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. Please, it's my request. I'm begging to you, please. اس ویڈیو کو ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوبارہ ایک ملاقات ہوگی پھر سے آپ کی اور میری ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.